आइंस्टाइन का नज़रिया इज़ाफ़ियत। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यूनिवर्स जिसकी शुरुआत तकरीबन 13 अरब साल पहले एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग से हुई, जहां आज यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सी हैं और उन्हीं गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे है, जो तकरीबन 200 से 400 मिलियन सितारों और इंटरस्टेलर मीडियम से भरी हुई है। मिल्की वे कहकशान में हमारा सितारा यानी सूरज भी घूम रहा है, जिसके गिर्द 8 सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। उनमें से एक सैयारा हमारी ज़मीं भी है, जहां जिंदगी हर जगह बसी हुई है। समंदर, खुश्की और फिजा में हर जगह जिंदगी के अनस मौजूद हैं। यहाँ पे जिंदगी का सफ़र सदियों से रवां दवां है। समाज, संस्कृत, रिश्ते और एहसासात जैसे तरह तरह के रिश्तों से सज्जी इस दुनिया को चला रही है। हरकत, मोशन। हरकत एक ऐसा लफ्ज़ जो बहुत से राज और कवानीन अपने अंदर छुपाए हुए है। वो हरकत और रफ्तार चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, ज़मीं पे हरकत करते किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हो, कायनात में हरकत करते सितारे और प्लानेट के रूप में हो, या फिर रोशनी की सूरत में हो, या वक्त के रूप में, हरकत और रफ्तार को जानने की कोशिश सदियों पहले शुरू हो गई और बहुत से राज खिलने लगे। आज से 2000 साल से भी पहले एक यूनानी फिलासफर अरस्तु ने बताया कि हरकत और रफ्तार को बनाए रखने के लिए ताकत ज़रूरी है, यानी जब किसी चीज़ पे ताकत लगेगी वो तब ही हरकत करेगी। अरस्तु ने कहा कि ज़मीन कायनात के मरकज़ में मौजूद है, सूरज और सभी फलकी अजसाम ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। हालांकि अरस्तु के ये ख़यालात गलत थे, लेकिन इसने लोगों के अंदर कायनात को जानने की दिलचस्पी पैदा कर दी थी। इसके बाद निकोलस कोपरनिकस ने अरस्तु के ख़यालात को गलत साबित कर दिया और बताया कि सब ही गिरा सूरज के गिर्द गोल मदार में घूमते हैं। थोड़े अरसे बाद जुएनकील पर योहानिस केपलर ने बताया कि सब ही गिरा सूरज के गिर्द गोल मदार में नहीं बल्कि बैज़वी मदार में घूमते हैं। सवालों को जवाब और जवाबों को नए सवाल देते हुए फिजिक्स का ये सफ़र जारी रहा और 17वीं सदी में फिजिक्स की दुनिया में एक इनकलाब आया और दुनिया हरकत के कवानीन को एक नए नाम से जानने लगी। वो थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया के जरिए बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत और साकिन हालत में तब तक रह सकता है जब तक इस पे कोई बाहर की कुव्वत ना लगाई जाए। बाहर की कुव्वत इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अब हरकत और उसके कवानीन के साथ एक और सवाल भी उठा कि हरकत और रफ्तार का तयन कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पे दो ट्रेनें एक ही समत में 100 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से जा रही हों, तो उन ट्रेनों में बैठे मुसाफिरों को दूसरी ट्रेन रुकी हुई नजर आएगी, जबकि प्लेटफॉर्म पे खड़े मुसाफिर को वो ट्रेन 100 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चलती नजर आएगी। अब सवाल ये था कि ट्रेन की रफ्तार को किस आदमी के हिसाब से माना जाए, ट्रेन में बैठे मुसाफिर के हिसाब से प्लेटफॉर्म पे खड़े मुसाफिर के हिसाब से। जवाब था दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार की पैमाइश करने वाले की पोजीशन पे डिपेंड करती है, या वो साकिन हालत में खड़े हो के पैमाइश कर रहा है या हरकत यानी मोशन स्टेट में, या फिर ऐसे समझी कि ज़मीन पे जो पहाड़ मौजूद हैं वो ज़मीन के हिसाब से साकिन हालत में हैं। मगर ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो ये पहाड़ भी ज़मीन के साथ सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। जिस जगह से किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार मालूम की जाए, इस जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दिया गया। जब ये माना गया कि रफ्तार एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होती है, तो उसके साथ एक और सवाल जड़ गया, क्या फिजिक्स के सभी क्वानैन रफ्तार की तरह रिलेटिव होंगे। 17वीं सदी में गैलीलियो ने फिजिक्स की रिलेटिविटी का पहला जवाब दिया कि हरकत असाकिन स्टेट में यानी यूनिफॉर्म मोशन में फिजिक्स के कवानीन नहीं बदलेंगे। गैलीलियो और न्यूटन के ज़माने से क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने 19वीं सदी के आखिर तक फिजिक्स की दुनिया में अपना रोब जमाए रखा, पर तब तक जब मैक्सवेल नामी साइंसदान ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी के जरिए ये साबित कर दिया कि एक ऐसी रफ्तार भी है जो एब्सोल्यूट है और वो है रोशनी की रफ्तार। अब सवाल ये उठा कि आवाज़ और इस किस्म की दूसरी लहरों की तरह रोशनी किस मीडियम से गुजरती है, तो न्यूटन ने एक मीडियम का तसव्वुर किया जिसको ईथर का नाम दिया गया। पर ईथर को सच मानने का मतलब था ज़मीन के साथ इसकी रफ्तार से घूमते ईथर की समत में रोशनी की रफ्तार और दूसरी समत में रोशनी की रफ्तार में फ़र्क आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। माइकलसन और मोरले माइकलसन एंड मोली नामी साइंसदानों ने एक तजर्बा किया जिसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट माइकलसन एंड मोली एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नतीजा निकाला
کہ روشنی کی رفتار دو مختلف سمتوں میں ایک ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایتھر نامی کوئی میڈیم موجود نہیں ہے، یعنی روشنی کی رفتار کسی میڈیم کے ریلیٹو نہیں بلکہ ایبسلوٹ ہے اور ہر سمت میں ایک جیسی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی شروعات کا وقت سائنسدانوں کی ہلچل کا وقت تھا۔ نیوٹن کا ماننا تھا کہ زمان و مکان سیس کس فریم آف ریفرنس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں۔ نیوٹن کے مطابق یہ دونوں انویرینٹ کوانٹٹی ہیں، یعنی انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن روشنی کی رفتار کانسٹنٹ کی پہلی نے ایک سائنسدان کے دماغ میں ایسی ہلچل مچائی کہ اس سے پیدا ہوئی اس کی سوچ نے نیوٹن کے قوانین کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس سائنسدان کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن۔ 1905 میں جرمنی میں آئنسٹائن کے 4 ریسرچ پیپر چھپے، جن میں سے ایک تھا الیکٹروڈائنامکس آف دا موونگ باڈی، جو بعد میں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نام سے جانا گیا۔ آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی میں 2 قسم کے تصورات تھے، ایک ریلیٹیوٹی آف اسپیس اور دوسرا ریلیٹیوٹی آف ٹائم۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ زمان و مکان اسپیس اینڈ ٹائم دونوں ویریئنٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی ریاضی کی کیلکولیشنز کے ذریعے ثابت کیا کہ کسی جسم کی لمبائی 2 مشاہدہ کرنے والوں کے پاس مختلف ہو سکتی ہے۔ آئنسٹائن کے اس کانسیپٹ کو لینتھ کنٹریکشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے مان لیجئے کہ کوئی 2 مشاہدہ کرنے والے ہیں، پہلا چلتی گاڑی میں ہے اور دوسرا سڑک کے کنارے کھڑا ہے۔ جب گاڑی روشنی کی رفتار کے ساتھ وہاں سے گزرے گی تو 5 میٹر کی وہ گاڑی سکڑ کر آدھے میٹر سے بھی کم ہو جائے گی، لیکن گاڑی میں بیٹھے آدمی کو اس چیز کا کبھی احساس نہیں ہوگا کہ گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی سکڑ کے بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کے مطابق سڑک پہ کھڑا آدمی اور اس کے آس پاس کی چیزیں سکڑ گئی ہیں۔ آئنسٹائن کے مطابق یہ لینتھ کنٹریکشن دونوں مشاہدہ کرنے والوں کے فریم آف ریفرنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا دوسرا کانسیپٹ تھا ٹائم ڈائلیشن، یعنی 2 مشاہدہ کرنے والوں کی گھڑیوں کا ٹائم بھی الگ الگ ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق کسی چیز آف فریم آف ریفرنس کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہو جائے تو اس آبجیکٹ آف فریم آف ریفرنس کا ٹائم سست ہو جائے گا۔ زمان و مکان اسپیس اینڈ ٹائم کے اس ویریشن کو ہم اپنی عام زندگی میں محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ ہماری رفتار روشنی کی رفتار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر/سیکنڈ ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں برسوں سے موجود زمان و مکان اسپیس اینڈ ٹائم کا ایبسلوٹ ہونے کے تصور کو غلط ثابت کر تو دیا، لیکن کہتے ہیں نا سائنس کے 3 طریقہ کار ہوتے ہیں: 1 پرنسپل، 2 3 رزلٹ۔ اب مشکل یہ تھی کہ ٹائم کی ویریشن کو تجرباتی طور پہ کیسے آزمایا جائے۔ آئنسٹائن کے اس ریاضیاتی حل شدہ پرنسپل پہ 1977 میں ناسا نے ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے سیٹلائٹ پہ کچھ گھڑیاں چھوڑی، ان گھڑیوں کو چھوڑتے وقت ان کا ٹائم زمین کے ٹائم سے میچ کر دیا گیا۔ ان گھڑیوں کو زمین کے گرد سیٹلائٹ کے ساتھ کچھ چکر لگانے کے بعد واپس زمین پہ لایا گیا اور ان کا ٹائم دیکھا گیا تو نتیجے چونکا دینے والے تھے۔ ان گھڑیوں کا ٹائم زمین کی گھڑیوں کے ٹائم سے ستا چلا رہا تھا اور یہ ٹائم کی ریلیٹیوٹی کی وجہ سے ہی تھا۔ آئنسٹائن ایک ایسے سائنسدان تھے جو اپنی قابلیت کو تصور میں جنم دیتے تھے اور اسے ریاضی کے فارمولے اور کچھ ایکویشنز کے ذریعے ثابت کرتے تھے، جنہیں بعد میں سائنسدان تجرباتی طور پہ صحیح پاتے تھے۔ اور اسی خوبی کی وجہ سے آئنسٹائن دوسرے سائنسدانوں سے مختلف مانے جاتے تھے۔ 1905 کے آس پاس جب آئنسٹائن نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا پیپر لکھا، اس وقت وہ سوئس پیٹنٹ کی آفس میں کلرک کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے ریلیٹیوٹی کی اسپیشل تھیوری کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور انویکی چیز دی، جو ایک چھوٹے سے فارمولے کی صورت میں ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا، اور وہ فارمولا تھا EMC2۔ اس کا مطلب تھا کہ مادہ توانائی میں اور توانائی مادہ میں بدل سکتی ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ مادہ بھی ریلیٹیو ہے، کسی بھی آبجیکٹ کی رفتار بڑھانے سے اس کا میس بھی بڑھ جائے گا۔ EMC2 اس ہی ایکویشن کی بدولت دنیا ایٹمک انرجی کو جان پائی، جس سے بعد میں سائنسدانوں نے ایٹم بم بنایا۔ آئنسٹائن نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اسپیس ٹائم زمان و مکان ایبسلوٹ نہیں ہے، لیکن اب ان کے سامنے ایک اور سوال تھا کہ نیوٹن کے مطابق 2 آبجیکٹس کے بیچ کا گریویٹیشنل فیلڈ کشش سکل اسٹیشنری ہوتا ہے، اور یہ بات زمین اور سورج پر بھی لاگو ہے۔
اگر یہ تصور کیا جائے کہ سورج ایک دم فنا ہو جائے تو زمین فوراً اپنی مدار چہوڑ کے خلا میں گم ہو جائے گی، کیونکہ سورج کے ساتھ اس کی کشش ثقل ختم ہونے کا اثر زمین پہ ایک دم ہوگا، پر ہمیں زمین پر اس بات کا پتہ 8 منٹ بعد لگے گا، کیونکہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی کشش ثقل کے اثر کا پتہ زمین پر سورج کی روشنی پہنچنے سے پہلے لگ جائے گا، اور یہ بات ریلیٹیوٹی کی اسپیشل تھیوری پہ پوری نہیں اترتی، کیونکہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق کوئی بھی فزیکل انٹریکشن روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ اب آئنسٹائن کے سامنے جو سوال تھا وہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور نیوٹن کے گریویٹیشنل لوز کے بیچے میں کھڑا تھا، لیکن کہتی ہیں نہ کہ سائنس کی غلط وضاحتیں ہی صحیح نظریات کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو پہر سچ کیا ہے؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سائنسدانوں میں ہلچل پہر سے شروع ہوئی، اور 10 سال بعد یعنی 1919 میں جو نتیجے سامنے آئے وہ بہت حیران کن تھے۔ آئنسٹائن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمان و مکان اسپیس ٹائم میں کسی بھاری جسم کی موجودگی کی وجہ سے کروچر یعنی خم پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کشش ثقل پیدا ہوتی ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ کشش ثقل زمان و مکان اسپیس ٹائم کی جیومیٹری پر اثر انداز ہوتی ہے، جس سے دو آبجیکٹس کے بیچ کا کم سے کم فاصلہ ایک سیدھی لکیر کی بجائے ان مڑا ہوا ہوگا۔ آئنسٹائن کی کروڑ اسپیس تھیوری کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی ہوائی جہاز کو پاکستان سے امریکہ جانا ہوتا ہے تو اس کا راستہ سیدھا نہیں بلکہ کروڑ یعنی مڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کروڑ پیت کی وجہ سے ہوائی جہاز پاکستان سے امریکہ کا کم سے کم فاصلہ طے کرتا ہے، کیونکہ زمین گول ہے اور اس پر جو جیومیٹری چلتی ہے وہ کروڑ ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ روشنی تو سیدھی ہی چلتی ہے، پر کسی آبجیکٹ کی کشش ثقل کی وجہ سے خلا میں جو کرو پیدا ہوتا ہے اس سے گزرنے کے بعد روشنی بھی مڑ جاتی ہے۔ کشش ثقل کی وجہ سے روشنی کے موڑنے کا دعویٰ اور اس سے یہ ثابت کرنا کہ خلا میں موڑ ہے، آئنسٹائن کی دوسری تھیوری جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، جس نے کشش ثقل گریوٹی کو سمجھنے اور پرکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ آئنسٹائن کی اس جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے نیوٹن کے گریویٹیشنل لوز کو بھی شکست دے دی۔ آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم خلا اسپیس سے مکمل طور پہ الگ اور انڈیپینڈنٹ نہ ہے کر ایک کمبائنڈ آبجیکٹ کی صورت میں ہے، جسے اسپیس ٹائم زمان و مکان کہتے ہیں۔ آئنسٹائن کے اس اسپیس ٹائم کے گھماؤ کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چادر لیں جس کے چاروں کونوں کو کسی جگہ باندھ لیں جس سے وہ چادر کنچ کے سیدھی ہو جائے۔ اب اس کے اوپر ایک فٹ بال رکھیں تو اس سیدھی چادر میں ایک کرو یعنی گڑھا یا گھماؤ بن جائے گا۔ اب ایک اور چھوٹی کرکٹ کی بال اس چادر پہ رکھیں تو بڑی بال سے چادر میں پیدا ہوئے کرو میں چھوٹی بال گرنے لگے گی اور اس بڑی بال سے ٹکرا کے رک جائے گی۔ اب اگر اس چادر کو اسپیس ٹائم مان لیں اور فٹ بال کو زمین تصور کریں تو اس زمین کی وجہ سے اسپیس ٹائم میں جو کرو پیدا ہوگا اس کو کشش فل گریوٹی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں۔ آئنسٹائن کی اسپیس ٹائم تھیوری کے مطابق ہر آبجیکٹ اپنے حجم کے مطابق اسپیس ٹائم میں کرو پیدا کرتا ہے۔ آبجیکٹ جتنا بڑا ہوگا اسپیس ٹائم میں کرو بھی اتنا بڑا پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی کشش ثقل بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے زمین کے مقابلے جو حجم کے تناسب سے بڑے پلانٹ ہیں ان کی کشش ثقل بھی زمین سے زیادہ ہوتی ہے۔ آئنسٹائن نے روشنی کے موڑنے اور اسپیس ٹائم میں کرو کو ثابت کر کے نیوٹن کو غلط ثابت تو کر دیا، مگر بات یہ تھی کہ اس کا تجربہ ایکسپریمنٹ کیسے کیا جائے۔ 1919 میں کچھ برٹش سائنسداں سورج گرہن کے ٹائم پہ کچھ تصاویر لے رہے تھے تو انہیں ایک ایسے ستارے کی تصویر نظر آئی جس کی پوزیشن حقیقت میں سورج کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس ستارے سے نکلنے والی روشنی نے سورج کی کشش ثقل کی وجہ سے مڑی اور اس کی تصویر اس ستارے کی اصل پوزیشن سے الگ ہٹ کر نظر آئی۔ کمال کی بات تھی کہ آئنسٹائن کے تصوراتی نظریہ اور میتھمیٹیکل کیلکولیشن ایک بار پہر سچ ثابت ہوئی اور آئنسٹائن کو راتوں رات مشہور کر دیا۔ آئنسٹائن کے اس نظریہ نے کائنات کے بہت سے راز فاش کیے، جس کی وجہ سے بلیک ہول بلیک ہولز جیسی تصورات نے جنم لیا جہاں پہ کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی بھی وہاں سے فرار نہیں ہو سکتی۔ آئنسٹائن کی اسپیس ٹائم تھیوری کے بنیاد پہ سائنسدانوں نے ٹائم ٹریول کا تصور کیا کہ کیا ہم مستقبل میں جا سکتے ہیں۔ اسٹیون ہاکنگ
حالیہ دور کے مشہور سائنسدان ہیں بگ بینگ تھوری اور بلیک ہولز جیسی اصطلاحات کو سمجھانے والے اسٹیون ہاکنگ نے ٹائم ٹریول کے لیے ایک ایسے ٹریک کا تصور کیا جو زمین کے گرد بنا ہو اور اس ٹریک پہ چلنے والی سپر فاسٹر کی اسپیڈ 3,00,000 کلومیٹر/سیکنڈ یعنی روشنی کی رفتار کے برابر ہو تو وہ ٹر زمین کے گرد چکر لگانا شروع کر دے گی جو 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 چکر مکمل کرے گی جس میں بیٹھے مسافر مستقبل میں تو جا سکتے ہیں لیکن لوٹ نہیں سکتے یعنی وین وے ٹکٹ ٹو دا فیچر۔ جب ٹر کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر پہنچ جائے گی تو ٹر میں بیٹھے مسافروں کا ٹائم بہت ہی سست ہو جائے گا کہ ان مسافروں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ان کے جسم میں خلیوں کے اندر کا کیمیکل ری ایکشن بھی بہت ہی سست ہو جائے گا اور ٹر میں بیٹھے مسافر کے مطابق زمین کا ٹائم بہت تیزی سے گزرتا محسوس ہوگا اتنا تیز کہ ٹر کے پل زمین کے سالوں میں بدل جائیں گے۔ جب وہ ٹر رکے گی تو ان مسافروں کے کچھ گھنٹے کے سفر کے دوران زمین پر 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوگا اور وہ مسافر خود کو مستقبل میں پائیں گے۔ شروعات سے لے کر آج تک فزکس کے اس سفر پر نظر ڈالی جائے تو یہ دیکھنے میں آئے گا کہ جتنے بھی سائنسدان تھے ان میں سے کچھ سائنسدانوں کے نظریات کچھ غلط ثابت ہوئے کچھ صحیح ثابت ہوئے لیکن ایک بات تھی جو سب میں مشترکہ تھی، ایک قانون جو سب نے اپنایا، وہ قانون ہے نیچر اور اس کے قوانین کو جاننا جاننے کی کوشش کرنا، اور جب تک اس قانون کو فالو کیا جاتا رہے گا فزکس کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔